अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। व अहली बैतिही अजमाइन, अम्मा बाद। तमाम असातिज़े किराम और अजीज तलबा, आज 26 जनवरी 2020 यानी कि आज़ादी के 71वां साल, जिसमें हम सब और मुल्क के तमाम लोग खुशी और मसरत का इजहार कर रहे हैं। कोई जो है किसी मर्तबे में, हम लोग कम से कम अदना ही दर्जे में सही खुशी और मसरत का इजहार कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे इस बैठने को और गौर से समाअत फरमाने को कबूल फरमाए। अजीज साथियों, अल्लाह ताला ने जो ये निज़ाम बनाया है, यानी कि ये कायनात बनाई और कायनात में तमाम मखलूक़ात को पैदा किया, और तमाम मखलूक़ात में सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे अशरफ, सबसे मुकर्रम अगर किसी मखलूक को बनाया तो हम इंसानों को बनाया है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात व फ़द्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़दीला। कि हमने बनी आदम को एजाज दिया है, हमने इज्जत दी है, मुकर्रम बनाया है। वो हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, और खुश्की और तरी में उनके लिए तमाम चीजों को मुसख्खर कर दिया है। व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात, और हमने उनको हलाल रिज़्क़ दिया। व फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला, और हमने उनको तमाम मखलूक़ात पर तरजीह दी है, अफजलियत दी है, फौक़ियत दी है। तो ये अल्लाह का एक निज़ाम है, अल्लाह का एक कानून है कि अल्लाह ने इंसानों को तमाम मखलूक़ात में अफजल और मुकर्रम और अशरफ बनाया है। अगर इसकी वजह के बारे में गौर खौज करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला का ये फरमान हमको मिलता है, जिसमें फरमाया कि हमने इंसानों को और जिन्नातों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसानों को और जिन्नातों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो जाहिर है इस आयत करीमा से ये बात बखूबी तौर पर मालूम होती है कि हमको जो अफजलियत दी गई है, जो फौक़ियत दी गई है, जो आला रुतबा दिया गया है, वो इसी आयत की वजह से दिया गया है, यानी इसी इबादत और बंदगी की वजह से दिया गया है कि जिसमें हम तमाम इंसानों को अल्लाह की रुबूबियत को, अल्लाह की खलाकियत को और अल्लाह की वहदानियत का इकरार करते हुए हमें उसके आगे सरे तस्लीम खम करना है और उसकी तमाम बताई हुई बातों पर अमल करना है, और उसको छोड़ करके तमाम चीजों से अपने ताल्लुक को काट लेना है और तमाम असबाब से और तमाम लवाजिमात से कतई ताल्लुक करके हमें अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देना है। और हकीकत में यही आजादी है, यही आजादी है। अल्लाह ने इंसानों के खमीर में, लोगों के खमीर में, लोगों के जहन में और लोगों के एहसासात में, रुझानात में जो आजादी का तस्वुर पेश किया है, जो आजादी का तस्वुर दाखिल किया है, वो आजादी है कि हम अल्लाह वाहिद की तरफ और उस खालिक की तरफ, उस मालिक की तरफ और उस मालिक के अपने आप को हवाले कर दे और अपने आप को उसके सुपुर्द कर दे और दुनिया और दुनियादारी से अपने रिश्ते को काट ले और अल्लाह के फरमाई हुई बातों पर, अल्लाह के अहकाम पर अमल पैरा हो जाए और उसके भेजे हुए रसूल हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनी जिंदगियों में लाएं और उस पर अमल करें। और हकीकत में यही आजादी है,
اور اس آزادی کا تصور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنر حضرت عمرو بن العاص سے کسی واقعے کی بنا پر ان کو یہ حکم بھیجا تھا، مَتَسْتَبْدَعْتَهُمْ وَقَدْ وَلَدَتْهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ أَحْرَارًا، کہ تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا لیا ہے، تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا لیا ہے، حالانکہ ان کی ماں نے تو ان کو آزاد پیدا کیا تھا۔ تو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے تو ایک آزادی کے ساتھ بھیجا ہے، اور اگر اس آزادی کو ہم سے کوئی چھینتا ہے اور اس آزادی کو ہم سے کوئی جو ہے ہم کو آزادی سے دور رکھتا ہے اور غلامیت پر ہم کو جو ہے آمادہ کرتا ہے، تو اس کے لیے ہم جو ہے آزادی حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی ہم کریں، لیکن ہم کو آزادی حاصل کرنی ہے۔ حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہم سب کو بخوبی طور پر معلوم ہوگا کہ جب رستم کے دربار میں حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، ایک صحابی ہیں اور بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت رستم کے دربار میں جو عیسائیوں کا ایک گورنر تھا، اس کے دربار میں حضرت ربعی بن عامر کو بھیجا گیا کہ آپ وہاں پہ جاؤ اور بتا دو کہ ہم لوگ یہاں پر آ گئے ہیں، یا تو ہتھیار ڈال دو اور یا تو پھر جو ہے صلح پر آمادہ ہو جاؤ اور یا تو جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اس بات کو لے کر حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو اس کے دربان جو ہوتے ہیں وہ دربان ان کا راستہ روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کی جو ہیئت تھی، جو شکل و شباہت تھی، جو ان کا لباس تھا، وہ یقیناً ایسا لباس تھا، پھٹا پرانا لباس، کہیں سے پھٹا ہوا، کہیں پیبند لگے ہوئے، کہیں کیا، اور ٹوٹی ہوئی جو ہے تلوار لیے ہوئے اور اپنے ایک گدھی پر سوار ہو کر گئے تھے۔ وہاں پر جب اس نے ان کی شکل و شباہت کو دیکھا تو عجیب سا اس کو ایک یہ محسوس ہوا کہ کہاں کا آدمی آیا ہوا ہے اور یہ جو ہے رستم سے ملنے کے لیے بات کر رہا ہے۔ تو حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، دربان سے کہا کہ جاؤ اور اپنے شہنشاہ کو کہہ دو کہ ربعی آیا ہے، ایک مسلمان آیا ہے، ایک کلمہ گو آیا ہے، اور اگر اس سے ملاقات کرنی ہے تو بتاؤ ورنہ میں جا رہا ہوں۔ وہ آدمی ہکا بکا رہ گیا اور وہ گیا اور وہاں پر یہ میسج پہنچایا، یہ خبر دی اور کہا کہ ایک آدمی آیا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ اگر آپ ملاقات کی اجازت دیتے ہو تو خیر، نہیں تو ہم واپس چلے جائیں گے۔ رستم نے کہا اس سے کہہ دو چلا آئے۔ دربان نے اجازت دی، کہا کہ آپ جا سکتے ہیں لیکن شاہی لباس پہن کے جا سکتے ہیں اور اپنی یہ گدھی اور اپنا یہ ہتھیار اور اپنا یہ لباس یہیں پر اتار دیجئے۔ حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم اس لباس کو نہیں اتار سکتے اور اس شباہت کو ہم جو ہے دور نہیں کر سکتے، ہم اسی حلیے میں جائیں گے، اسی شکل میں جائیں گے، اسی ٹوٹی ہوئی ہتھیار کو لے کر کے جائیں گے۔ تو جب ایک آدمی جب رستم کے دربار میں جو ہے گیا تھا اجازت لینے کے لیے، تو ایک دوسرا دربان، یہاں پر یہ بات بھی عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو دوسرا دربان تھا وہ اس کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے وہ یہ گفتگو ہوئی، اس نے کہا کہ آپ ایران فتح کرنے کے لیے اسی ٹوٹی ہتھیار کو لے کر کے آئے ہیں۔ تو حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ آپ کے پاس جو سب سے زیادہ مضبوط ڈھال ہو، سب سے زیادہ جو مضبوط ڈھال ہو اس کو لے کر کے آؤ اور میں جو ہے اپنی تلوار کے جوہر دکھاؤں گا، آپ اس کو جو ہے دیکھیے۔ تو وہ سب سے مضبوط ڈھال لے کر کے آیا ہے۔ حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہی وار سے، اس ٹوٹی ہوئی تلوار کے ایک ہی وار سے اس ڈھال کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ تب اس کو احساس ہوا کہ ہاں کہ واقعی اس کے اندر جو طاقت ہے وہ طاقت ظاہری طاقت نہیں ہے، کوئی اندرونی طاقت ہے، اور وہ طاقت کون سی تھی؟ وہ طاقت ایمان کی تھی۔ تو حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی گئی اور یہ گئے اور اپنے اس ٹوٹے ہوئے ہتھیار سے اس جو بچھا ہوا تھا قالین، جو گدے، جو گاؤں تکیے لگے ہوئے تھے، اس کو جو ہے اپنے نیزے سے جو ہے ٹیک لگاتے ہوئے جا رہے تھے۔ وہ
ہر جگہ پھٹ جا رہا تھا، ٹیک لگانے کی وجہ سے وہ پھٹ جا رہا تھا، اور گئے اور اس کے دربار میں پہنچ کر کے اپنے ایک گاؤں تکیے سے اپنے ایک گدھی کو باندھا، اور اس کے بعد رستم سے کہا کہ آپ نیچے آؤ تو بات ہوگی، شاہی تخت سے نیچے آؤ تو بات ہوگی۔ بہرحال وہ شاہی تخت سے نیچے آیا اور بات ہوئی۔ اس کے بعد ایک ان کو جو ہے ذلیل کرنے کے لیے، ذلت کے لیے، اس نے جو ہے اپنے ایک خادم سے کہا کہ ایک ٹوکرا مٹی لا کے لاؤ اور اس کے سر پر رکھ دو۔ تو وہ خادم گیا اور ایک ٹوکرا مٹی لے کر کے آیا اور حضرت ربیعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر تحقیر کے لیے، حقارت کے لیے، ذلت کے لیے اس نے رکھ دیا۔ حضرت ربیعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ہنسنے لگے اور خوش ہوئے اور کہا کہ اے رستم، تو نے اپنی زمین تو ابھی سے ہمارے حوالے کر دی ہے۔ رستم نے پوچھا کہ ربیعی تم کس لیے آئے ہو؟ حضرت ربیعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایک تاریخی جملہ کہا تھا، تاریخی جملہ تھا، اور وہ تاریخ کے اوراق میں ملیں گے اور قیامت تک ملیں گے، وہ جملہ یہ تھا: اللہ تعالیٰ لنخرج من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعتها۔ کہ ہم آئے نہیں ہیں، ہم کو اللہ نے بھیجا ہے، ہم کو اللہ نے بھیجا ہے، اور اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم لوگوں کی بندگیوں سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لے آئیں۔ یہ آزادی کا تصور ہے، لوگوں کی غلامی سے نکال کر کے ان کو آزادی دلا کر کے، ان کو آزاد کرا کر کے اللہ کی غلامی میں ڈال دیں۔ ہم اس لیے آئے لنخرج من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام۔ اور جو مذاہب کی ظلم و زیادتیاں ہیں، ناانصافیاں ہیں، اور جو یہ مظالم ہیں، ان سے لوگوں کو نکال کر کے اسلام کے صاف و شفاف مذہب کی طرف لے آئے۔ ومن ضيق الدنيا الى سعتها، اور اس دنیا کی تنگی سے نکال کر کے، ظاہر ہے جب آدمی کسی کا غلام ہوتا ہے تو اس کا جینا محال ہو جاتا ہے، اس کا ایک ایک وقت کٹنا محال ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی اس غلامی کی زنجیر میں جو جکڑا ہوا ہوتا ہے اور اس سے وہ آہیں بھرتا ہے اور اللہ سے اپنی آزادی کی دعائیں مانگتا رہتا ہے، تو اس کے لیے دنیا تنگ ہو جاتی ہے، نہ وہ کہیں جا سکتا ہے، نہ صحیح سے کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ ٹہل سکتا ہے، نہ گھوم سکتا ہے، نہ کسی سے مل سکتا ہے، وہ غلام ہے۔ اور وہ کسی کا جب غلام ہوتا ہے تو اسی جب وہ کہتا ہے تو وہ کرتا ہے، جب وہ کھانے کو کہے گا تو کھانا کھائے گا، اور جب جہاں جانے کو کہے گا تو وہ جائے گا۔ ظاہر ہے وہ غلام ہوتا ہے، تو اس غلامی زندگی سے نکال کر حضرت ربیعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اس غلامانہ ذہنیت سے لوگوں کو نکال کر اور اس تنگی سے نکال کر لوگوں کو دنیا کی وسعت کی طرف لے آنا ہے۔ ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اور یہ زمین اور یہ دنیا اور یہ کائنات ہم انسانوں کے لیے ہیں، اور ہم انسان جہاں چاہیں اللہ کی زمین میں رہ سکتے ہیں، اللہ کی جو اس بنائے ہوئے نظام میں رہ سکتے ہیں، ہمارا حق ہے، اور یہ ایک وہ حق ہے جو اللہ نے ہم کو حق دیا ہے۔ اگر ہمارے اس حق کو اگر کوئی چھینتا ہے، اگر کوئی جو ہے گنواتا ہے، اگر کوئی اس کو توڑتا ہے، تو ہم اس سے لڑیں گے اور اس سے جو اپنا حق چھیننے کے لیے کوشش کریں گے۔ میرے محترم بھائیوں اور عزیز دوستوں، تو آزادی یہ ہے۔ اب ظاہر ہے جب یہ بات آئی، اس کے بعد جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت کی ہے اور لوگوں کو اللہ واحد کی طرف بلایا ہے، صحابہ کرام نے عملی نمونہ دکھایا ہے، اور یہ بات آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ مکے میں مسلمانوں کا جینا دوبر ہو گیا تھا، ان کا زندگی گزارنا اور ان کا وہاں پر رہنا، ان کو کھل کر کے کھلم کھلا نماز کا پڑھنا اور دعوت کا دینا، اور یہ ساری چیزیں جب ان کے لیے تنگ ہو گئی تو اللہ کی طرف سے یہ قانون آیا اور یہ حکم آیا کہ ہجرت کر جاؤ، ہجرت کر جاؤ۔ اور جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جاتے ہیں اور وہاں پر ایک نئی فضا ملتی ہے اور ایک نیا قانون
اور ایک نئی ریاست قائم ہوتی ہے اور ایک نئی تہذیب وہاں پر ایک جاگتی ہے اور امڑتی ہے, اور اس تہذیب کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنایا اور عمل کر کے دکھایا, اور اسی اسلامی تہذیب کو دنیا کے خطے خطے میں پہنچایا اور پہنچا کر کے, اور آج انہی کی قربانیاں اور انہی کی جو ہے یہ کاوشیں ہیں کہ ہم سب آج اللہ کے نام لیوا ہیں اور اپنے دین پر عمل پیرا ہیں. یہ انہی کی قربانی کا نتیجہ ہے. دنیا کے خطے خطے میں گئے, دنیا کے گوشے گوشے میں گئے اور آزادی کو پھیلایا, آزاد کرایا لوگوں کو, لوگوں کی غلامیوں سے آزاد کرایا, غلط چیزوں سے آزاد کرایا, اور لوگوں کو اللہ واحد کی طرف ایک جٹ ہو کر کے ایک مذہب پر لا کر کھڑا کیا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, لیکن ایک بات جو بہت غور کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کسی صحابی کو حکم دیا ہے اور نہ اللہ کی طرف سے یہ فرمان ہوا ہے کہ ہاں کسی کے مذہب پر جو ہے جابرانہ نظام قائم کیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی اپنے نظام میں داخل کیا جائے, زبردستی اپنے مذہب پر داخل کیا جائے. یہ قانون نہیں ہے. اگر اس کے لیے کوئی کہتا ہے تو غلط کہتا ہے کہ ہمارا یہ صاف و شفاف مذہب, ہمارا یہ اسلام اور یہ ہمارا یہ دین, یہ وہ مذہب ہے جو اپنا اخلاقی تصور پیش کرتا ہے اور اپنی تہذیب پیش کرتا ہے, اور جو اپنے مذہب پر عمل پیرا ہوں, کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں, کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں, ان کو جو ہے حق دیتا ہے ان کے مذہب پر رہنے کا اور آزادی دیتا ہے کہ وہ اپنے مذہب پر رہ کر کے اپنے مذہب پر عمل پیرا ہوں. اور اسی چیز کا تصور ہمارے اس ہندوستان میں یہ جمہوری نظام جو قائم ہوا ہے وہ یہی وجہ تھی. یہ جو جمہوریت ہے, جمہوریت کیا چیز ہے؟ جمہوریت یہی ہے کہ یہاں پر یہ وہ ملک ہے اور یہ وہ ہندوستان ہے, ایک ایسا ملک ہے جہاں پر مختلف مذہب کے لوگ رہتے ہیں, جہاں پر مختلف طبقات کے لوگ رہتے ہیں, جہاں پر مختلف سماج کے لوگ رہتے ہیں, اور سب کو اپنے مذہب پر, سب کو اپنی تہذیب پر, سب کو اپنے سماج پر ایک حق حاصل ہے, ایک آزادی حاصل ہے, اور نہ کوئی شخص کسی کے مذہب پر کو جو ہے کسی کے مذہب کی آزادی کو چھین سکتا ہے, اور نہ کسی کی اخلاقیت کو اور نہ کسی کے تہذیب کو چھین سکتا ہے, بلکہ ایک آزاد ملک ہے اور آزادانہ ماحول میں ہم کو زندگی گزارنی ہے. جب اس ملک پر انگریزوں کا تسلط ہوا, جیسا کہ ہم کو معلوم ہے کہ جو یہ آزادی کا دن ہے, یہ کیوں آزادی کا دن, کیسے آزادی کا دن ہے؟ یہاں پر دیکھیے, یہاں پر جو ہے تقریباً 100 سال تک انگریزوں نے حکومت کی ہے, 100 سال تک انگریزوں نے حکومت کی ہے. اور یہ آپ کو میں بتا دوں کہ ہندوستان ایک ایسا ملک تھا اور ہے بھی الحمدللہ, لیکن اس میں کمی آئی ہے, جس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا. کیا کہا جاتا تھا؟ سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا. کیوں کہا جاتا تھا؟ اس وجہ سے کہا جاتا تھا کہ یہ ملک بہت ترقی یافتہ تھا, بہت ترقی یافتہ تھا, اتنا زیادہ ترقی یافتہ تھا کہ تمام ملکوں نے للچائی ہوئی نظر سے اس ملک کو دیکھا اور یہاں کے ہیرو جواہرات پر نظر رکھی اور یہاں کی جو ہے دولت پر نظر رکھا اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی. اسی طریقے سے سامراجی قوت جو برطانیہ سے, جنہوں نے تجارت کی غرض سے جو ہندوستان میں داخل ہوئے اور ہندوستان میں داخل ہوئے تجارت کی غرض سے آئے, لیکن ان کی نیت صاف نہیں تھی, ان کی نیت میں کھوٹ تھا. ان کی نیت میں کھوٹ کیا تھی؟ وہ یہی کھوٹ تھا کہ یہاں کے جو ہے تمام دولت کو حاصل کر کے اپنے ملک کو چمکا لیں گے اور اس ملک کا دیوالیہ نکل جائے گا. ان کی یہ کوشش تھی اور ان کا یہ مشن تھا, اور اس مشن میں وہ کامیاب ہوئے, اس مشن میں وہ کامیاب ہوئے. آئے یہاں پر تجارت کی غرض سے اپنی کمپنیاں قائم کی, اپنی تمام جگہ جگہ پر جو ہے کوٹھیاں تعمیر کرائیں, اور دھیرے دھیرے یہاں کے لوگوں کو غلام بنا کر کے اپنی حکومت کو قائم کی. اور جب یہاں پر ان کا تسلط ہو گیا, جب یہاں پر ان کا قبضہ ہو گیا, جب یہاں کے وہ حاکم بن گئے, تو یہاں کے جو دولت تھی اور یہاں کی جو چیزیں تھی وہ یہاں سے اٹھا کر لے جانے لگے. اس چیز کو ہمارے ملک کے لوگوں نے محسوس کیا, ہمارے ملک کے لوگوں نے اس چیز کو محسوس کیا اور اس کے نتیجے میں جو ہے آزادی کا تصور سب کے ذہنوں میں آیا, اور آزاد ہونے کے لیے سب نے کوششیں کی,
सबों ने कोशिशें की, सबने एक साथ मिलकर कोशिशें की, चाहे वो हमारे महात्मा गांधी जी हो, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे मौलाना अबुल कलाम आजाद हो, चाहे मौलाना हसरत मोहानी हो, चाहे मौलाना महमूद हसन देवबंदी हो, और चाहे जो है राम प्रसाद बिस्मिल हो, और वगैरह जो हमारे जहनों में नाम इस वक्त नहीं है। तमाम लोगों ने कोशिशें की इस मुल्क से अंग्रेजों को भगाने के लिए, और उनको भगा करके ताकि ये हमारा मुल्क बचा रहे और हमारे मुल्क का जो आजादाना जो तसव्वुर है वो तसव्वुर बाकी रहे। तमाम हमारे इस मुल्क में तमाम तबकात के लोग रहते हैं, तमाम मज़ाहिब के लोग रहते हैं, और तमाम तरह के लोग अपने अपने मसलक पर, अपने अपने मजहब पर सबको जो है अमल करने का एक हक हासिल है, और वो हक वो छीनना चाहते थे। इसी वजह से लोगों ने उनको जो इस मुल्क से भगाने की कोशिशें की और इसके लिए कुर्बानियां दी, और इतनी कुर्बानियां दी, बहुत सारी बताया जाता है कि 27,000 उलमाओं को फांसी दी गई थी, 27,000 उलमा को फांसी दी गई थी। और कितने लोगों को जो है सूरी बच्चों के अमली मसावत ने हिंदुओं के जहन पर बहुत गहरा असर डाला, खुसूसन वो लोग जो हिंदू समाज में बराबरी के हुकूक से महरूम थे, उससे बहुत मुतासिर हुए। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये हमारे आजाद हिंदुस्तान के सबसे पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस चीज का एतराफ किया है, और एक और साहब ने जो है इस चीज का एतराफ किया है कि मुसलमानों ने हमारे कल्चर को मालामाल किया है और हमारे नज़्म नस्ब को मुस्तहकम और मजबूत किया है। वो मुल्क के दूर दराज हिस्सों को एक दूसरे से करीब लाने में कामयाब हुए। इस मुल्क के अदब और इज्तिमाई जिंदगी में उनकी छाप बहुत गहरी दिखाई देती है। गर्ज ये कि मुसलमानों की आमद इस मुल्क के लिए एक बहुत ही अच्छा नमूना थी। इस मुल्क को मुसलमानों ने बहुत सी चीजें दी और बहुत सारी तहजीबों से उनको रोशनास कराया, और बहुत सारी चीजों से उनको जो है बावर कराया, और उनको जो है जीने का सलीका सिखाया, रहने का सलीका सिखाया, खाने का तर्ज दिया, रहने का ढंग दिया, ये सारी चीजें थी। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज अफसोस के साथ हमको ये कहना पड़ रहा है, और कहने का हक भी है, कहना ये पड़ रहा है कि हमारे इस आजादाना माहौल में, हमारे इस आजादाना तसव्वुरात में और इस आजादाना जिंदगियों में आज कुछ लोग, कुछ शरपसंद, कुछ अनासिर तबका जिनके अंदर इंतहा पसंदी है, जिनके अंदर एक तरह की उनके अंदर दहशतगर्दाना तंजीम है, और वो हमारे निजाम में दखल अंदाज कर रही है, हमारे हक को छीनना चाहती है, हमारे हक को वो जो है छीनना चाह रही है, हमारे समाज से तमाम तरह की जो है तहजीब को और तमाम तरह की बुराइयों को दाखिल कर देना चाहती है, और अपनी इस छुआछात को बरकरार रखना चाहती है, और तमाम जो चीजें हमारे मुल्क में जो चीजें थी उस चीज को खत्म करके फिर से जो है एक नई तहजीब लाना चाहती है, जो तहजीब हमारी जमहूरियत के खिलाफ है, जो तहजीब हमारे इस कानून के खिलाफ है, वो लाना चाहती है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये बात हक है कि बातिल कभी जीता नहीं है, बातिल हमेशा शिकस्त खाया है, हमेशा हक की जीत हुई है, और हक की खातिर हम आवाज बुलंद करेंगे, हक की खातिर हम लड़ाई लड़ेंगे, और अपने हक की खातिर अपने जमहूरी निजाम को बरकरार रखने के लिए, अपने संविधान को बरकरार रखने के लिए हम उसके लिए हर कोशिश करेंगे, हर मुमकिन कोशिश करेंगे। और जो नफरतों का माहौल घोल रहे हैं, और ये आज से नहीं, मैं आपको तारीख बताता चलूं कि 27 सितंबर सन 1925 को ये आरएसएस का कयाम हुआ है। 27 सितंबर 1925 को आरएसएस का कयाम हुआ है, और जिन चीजों पर यानी जिन मकासद पर उनका कयाम हुआ है वो 3 मकासद थे। सबसे पहला मकसद उनका ये था कि मुसलमानों में नफरत का माहौल पैदा करना, मुसलमानों में तफरीक डालना, और दूसरा मकसद उनका ये था कि अंग्रेजों की हिमायत करनी, अंग्रेजों के शाना बशाना खड़ा होना और उनके निज़ाम को मजबूत बनाना, और तीसरा मकसद उनका ये था कि उनको आइंदा मुस्तकबिल में अपनी हुकूमत को कायम करना, अपनी डिक्टेटरशिप को अमल में लाना, यानी अपनी मजहब की बुनियाद पर यानी हिंदू राष्ट्र की बुनियाद पर अपनी मुतलकुल इनान हुकूमत को कायम करना। ये उनके 3 मकासद थे,
اور 3 مقاصد کی بنیاد پر ان کا یہ ایک کمیٹی کی تشکیل ہوئی اور ان کا یہ ایک RSS کا ایک نظام بنا. اور اس وقت سے لے کر کے اس وقت یعنی 1925 سے پہلے کی جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں, اتہاس کو دیکھتے ہیں, ہسٹری دیکھتے ہیں, تو ہم کو جو ہے کوئی نفرت نہیں نظر آتی ہے. کوئی نفرت ہندو اور مسلم میں کوئی نفرت نہیں نظر آتی ہے. ایک بھائی تھے, ایک دسترخوان پر کھانا کھانے والے تھے, ایک ساتھ چلنے والے تھے. لیکن 1925 کے بعد جب انہوں نے نفرتوں کو کھولا, جب انہوں نے نفرتوں کے ذریعے سے ہندو مسلم میں تفریق کرنا چاہی, اس وقت سے ایک زہر گھل گیا اور ایک زہر کے گھلنے کی وجہ سے آج تک یہ نفرت کا ماحول پیدا کیے جا رہے ہیں اور پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, یہ پیدا نہیں کر پائیں گے. نفرت کو اس سماج میں اور اس تہذیب میں, اس ملک میں اگر کوئی نفرت کو کھولنا چاہے گا تو نہیں کر سکتا ہے جب تک ہمارا ضمیر جاگتا رہے گا. اگر ہمارا ضمیر مردہ ہو جائے گا, اگر ہمارا ضمیر مردہ ہو جائے گا, ہمارے ضمیر کا جنازہ نکل جائے گا, تو یہ نفرت کا ماحول پیدا کرنے والے اور یہ دہشت گردانہ تنظیم کے جو ہے خوددار اور یہ اس طریقے سے لوگ جو آج سماج کو پھر بانٹنا چاہ رہے ہیں بانٹ سکیں گے. لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, آج ہم اپنے ضمیر کو زندہ کریں, اپنے ضمیر کو اجاگر کریں اور اپنے آپ کو ایک آزادانہ ماحول میں اور آزادی کا تصور اپنے آپ میں دلائیں اور اپنے آپ کو اس بات کا جو ہے متمنی اور آرزومند ہو کہ ہم ایک آزاد ملک میں ہیں اور ہم آزادی کے حقدار ہیں. اگر ہم سے کوئی آزادی چھینے گا تو اس کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کریں گے, اس سے لڑیں گے, اپنی آواز بلند کریں گے اور ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے اس بنائے ہوئے سمویدھان کو باقی رکھیں گے. انشاءاللہ آج ہم اس جو ہے اس پروگرام سے ہم یہ بات لے کر کے جائیں کہ ہم سب اپنے اس ملک میں, اس آزاد ملک میں آزادی کے ساتھ رہیں گے اور آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل پیرا ہوں گے اور اپنے اخلاق کے ذریعے سے اور اپنے عملی زندگی کے ذریعے سے اور اپنے عملی نمونے کو اپنے برادران وطن کو بھی پیش کریں گے اور اپنی اخلاقی قدروں کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ ان کو جو ہے اسلام سے روشناس کرائیں گے اور ان کو باور کرائیں گے. ہماری اسلام صاف و شفاف مذہب اسلام کا تصور یہ ہے اور اس کا وہی آئین ہے اور اس کے یہ قوانین ہے اور اس پر جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ کوئی شخص کسی بھی ہمارے ملک کے کسی بھی فرد کے ذہن میں اور کسی بھی شخص کے دل میں یہ بات نہ آنے پائے کہ اسلام ایک دہشت گردی سے تعلق رکھتا ہے. نہیں, بلکہ کوئی بھی مذہب ہو, چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو, وہ دہشت گرد سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے. یہ بات آج ہم بخوبی طور پر معلوم ہو جانا چاہیے کہ دہشت گرد کا کوئی بھی مذہب ہوتا ہو, نام آپ کچھ بھی رہ سکتے ہو, دہشت گرد کی کوئی تنظیم نہیں ہوتی ہے. ان کا ایک الگ خاکہ ہے, ان کی ایک الگ تنظیم ہے, ان کی ایک الگ سماج ہے, ان کا ایک الگ جو ہے کمیٹی ہے. نہ تو اس کو مسلمانوں سے جوڑ سکتے ہیں, نہ تو اس کو ہندو سے جوڑ سکتے ہیں, نہ تو اس کو کسی بھی مذہب سے جوڑ سکتے ہیں. دہشت گرد جو پیدا کر رہے ہیں, دہشت گردی کو ہم کو ختم کرنا ہے, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, اور اس کے لیے ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی پڑے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی. بس انہی چند باتوں کے ساتھ میں جو ہے اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اے میرے مولا, اے بار الہ, اے رب العالمین,
تو احکم الحاکمین ہے، تو رب ہے، تو پالنہار ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی حاکم ہے۔ اے اللہ تیرے ہی قبض قدرت میں ساری چیزیں ہیں۔ اے اللہ یہ دنیا اور یہ کائنات اور اس کائنات کا سارا نظام تیرے ہی قبض قدرت میں ہے۔ اے اللہ ہم سب کا یہاں پر رہنا، جینا، اٹھنا بیٹھنا، اے اللہ کھانا پینا، عمل پیرا ہونا، یہ ساری چیزیں تیرے قبض قدرت میں ہیں۔ اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں۔ اے اللہ ہم نے رات کے اندھیروں میں، دن کے اجالوں میں بہت سارے ایسے گناہ کیے ہیں اے اللہ جو ہم کو معلوم بھی ہیں اور نہیں بھی معلوم، لیکن تو جانتا ہے۔ اے اللہ تو ہمارے ہر گناہوں سے واقف ہے، تو ہماری ہر برائیوں سے واقف ہے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری برائیوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ ہمارے ذہنوں میں جو آزادی کا تصور ملتا جا رہا ہے، اے اللہ اس آزادی کے تصور کو باقی رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو تیرا نظام ہے، جو تیرا قانون ہے، اے اللہ جس نظام کے لیے، جس قانون کے لیے صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں، بزرگان دین نے قربانیاں دی ہیں اور ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی ہیں، اے اللہ اس نظام کو پوری دنیا میں نافذ ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس نظام کو پوری دنیا میں نافذ ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جہاں بھی جو ہے اسلام سے تعلق رکھنے والے یا اسلام سے محبت رکھنے والے یا اسلام کو محبت کی قدروں سے دیکھنے والے جہاں بھی اس دنیا میں موجود ہیں، اے اللہ ان کو باقی رکھ۔ اے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کو اسلام سے روشناس فرما۔ اے اللہ ان کو صاف و شفاف اس دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہم سب کو بنا۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے تیرے احکام کو اور نبی کے فرمان کو لے کر کے دنیا کے خطے میں، دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس جو آزادی کو مٹانے کی کوششیں کر رہے ہیں اور جس آزادی کو مٹانے کے لیے انگریزوں نے کوشش کی اور مٹانے کی کوشش کی، اس کے لیے جو ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں، اے اللہ چاہے وہ ہمارے برادران وطن ہو، چاہے وہ ہمارے علماء ہوں، چاہے وہ ہمارے حفاظ ہوں، چاہے وہ کسی بھی سماج سے تعلق رکھنے والے ہوں، جن کے دلوں میں وطن کی محبت تھی، جنہوں نے اس غلامیت کو محسوس کیا اور اس غلامیت سے آزاد ہونے کی کوششیں کی اور اپنے جانوں کو قربان کیا، اپنی اولادوں کو قربان کیا، اپنے مال و جائیداد کو قربان کیا، اے اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کی قربانیوں کے نتیجے میں آج ہم سب کو ان کی قربانی کو یاد کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے اندر وہی جذبہ، وہی امنگ، وہی قربانی کا جذبہ ہمارے اندر، اے اللہ ہمارے اندر اس جذبے کو بھڑکا دے اور اس جذبے کو برقرار رکھ۔ اے اللہ اس جذبے کو سلامت رکھ۔ اے اللہ اس کو مٹانے کی جو کوششیں کریں، اے اللہ اس کو نیست و نابود کر دے۔ اے اللہ ان کو ختم کر دے۔ اے اللہ جن کے حق میں ہدایت ہو، اگر ان شر پسندوں کے حق میں اگر ہدایت ہے تو ان کو ہدایت سے نواز دے۔ اے اللہ اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے تو اے اللہ ان کو نیست و نابود کر دے۔ اے اللہ ان کو ختم کر دے۔ اے اللہ ان شر پسندوں کو جڑ سے ان کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ اس عناصر طبقہ جو شرک پسند عناصر ہے، اے اللہ اس کو ختم کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو ہمارے اس آزادانہ نظام کو بگاڑنے کی کوششیں کر رہے ہیں، جو آج NRC NPR یا CA کے ذریعے سے، اور جو ان کے ذہنوں میں جو ایک بغض بھرا ہوا ہے، جو ایک حسد امن رہی ہے، جو ایک حسد نظر آ رہی ہے، اس حسد کو دیکھتے ہوئے اے اللہ ان کی کوششوں کو ناکام کر دے۔ اے اللہ ان کی کوششوں کو ناکام کر دے۔ اے اللہ اس ملک کی فضا کو برقرار رکھ۔ اس ملک کے جو تصورات ہیں، جو آزادانہ تصورات ہیں، اے اللہ اس کو باقی رکھ۔ اے اللہ اس میں ہر سماج سے اور ہر طبقے کے لوگ جنم لیتے ہیں۔ اے اللہ ہر طبقے کے لوگ اپنے اپنے مذہب پر، اپنے اپنے سماج پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اے اللہ یہی اس ملک کی تہذیب ہے اور یہی اس ملک کی جو ہے رونق ہے۔ اے اللہ اس رونق کو باقی رکھ۔ اے اللہ اس کو ختم کرنے والوں کو نیست و نابود کر دے۔ اے اللہ ہمارے یہ بچے، اے اللہ جو ہمارے یہ بچے اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے، اپنے والدین کو چھوڑ کر کے، اپنے تمام رشتوں کو
تو چھوڑ کر کے یہاں پر تیرے حضور حاضر ہوئے ہیں اور تیرے احکام کو اور تیرے نبی کو فرمان کو سیکھ رہے ہیں. اے اللہ ان کے ذہنوں کو کھول دے, ان کے دلوں کے گروہوں کو کھول دے. اے اللہ ان کو ذہین بنا دے. اللہ ان کے ذہنوں کو کھول کر کے اپنے احکام کو ان کے دلوں میں, ان کے سینوں میں پیوست فرما دے. اے اللہ ان کے ذہنوں میں اور ان کے سینوں میں پیوست فرما دے. اے اللہ اسی مدرسے سے اور اسی درسگاہ سے اے اللہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو پیدا فرما, محمد بن قاسم کو پیدا فرما, مولانا محمود الحسن دیوبندی کو پیدا فرما, مولانا حسرت موہانی کو پیدا فرما, مولانا ابوالکلام آزاد کو پیدا فرما. اے اللہ اسی درسگاہ سے آزادی کا تصور لے کر اٹھنے والوں کو پیدا فرما. اے اللہ اسلام کے نمائندوں کو پیدا فرما اور دین کے داعی پیدا فرما. اے اللہ کہ ملک کے گوشے گوشے میں اور اس دنیا کے گوشے گوشے میں اور خطے خطے میں تیرے قانون کو اور تیرے نافذ کیے ہوئے احکام کو لے کر کے دنیا کے خطوں میں پھیلنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم سب میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو مقروض ہے ان کے قرض کی ادائیگی کی شکل غیب سے اس کا انتظام فرما. اے اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا کاملہ نصیب فرما. اے اللہ جو جس پریشانی میں مبتلا ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہمارا یہ ملک سلامت رہے, ہمارا یہ ملک باقی رہے. اے اللہ ہمارے یہ ملک باقی رہے. اے اللہ اس کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور اس چیز کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے گنہگار ہمارے گناہوں کا یہ خمیازہ ہم کو بھگتنا پڑ رہا ہے. ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم پر طرح طرح کے الزامات کیے جا رہے ہیں, طرح طرح کے ہم کو ناکام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اے اللہ ہم کو جاگنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ ہمارے ضمیر کو زندہ کر دے. اے اللہ ہمارے ذہنوں کو زندہ کر دے. اے اللہ ہمیں تیرے احکام کو اور تیرے نبی کے فرمان کو لے کر کے اے اللہ عملی زندگی میں ایک نمونے کی حیثیت سے بنا دے. اے اللہ اس کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے تمام خطاؤں کو, لغزشوں کو, کوتاہیوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری ان تمام دعاؤں کو جو ہم نے مانگی ہے اور جو ہم مانگنے سے رہ گئی ہیں, اے اللہ جو ہمارے ذہنوں میں نہیں ہیں تو بخوبی تجھ کو معلوم ہے. اے اللہ ان تمام دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جو دعائیں مانگی ہیں ان میں ہمارا حصہ نصیب فرما, اور جن شرور و آفات سے پناہ مانگی ہے ان سے ہماری حفاظت فرما. اور اس ملک میں جہاں جہاں بھی دعائیں ہو رہی ہیں, جہاں جہاں بھی دعاؤں کا انتظام ہو رہا ہے اور جہاں جہاں بھی جو ہمارے بزرگان دین دعائیں فرما رہے ہیں ان کی دعاؤں میں ہم سب کو شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم